अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे मौजूद बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियोस बाकायदगी से आपके पास पहुंचती रहें। अब मंगोल ये कोशिश करने वाले थे कि शहर के अंदर जो मुसलमानों का लश्कर है उसे किसी न किसी तरह शहर से बाहर निकालना चाहिए। हालांकि निजामुद्दीन ने हाकिम शहर खुमारतगीन और सिपा सालार फरीदुन गौरी को मना कर दिया था कि वो किसी भी सूरत लश्कर लेकर शहर से बाहर न निकले। शहर के अंदर ही रहकर मंगोलों को अपने साथ मसरूफ रखें और बाहर की तरफ से वो उन पर हमलावर होते हुए उनके लश्कर की तादाद कम करता रहेगा। इस मौके पर शहर के अंदर जो लश्कर था, जब उसे खबर हुई कि निजामुद्दीन और आरिज जुजनी ने हमलावर होकर चंगेज खान के उस लश्कर का खात्मा कर दिया है, तो उनके हौसले बढ़ गए और उन्होंने वही गलती की जिससे निजामुद्दीन ने उन्हें मना किया था। वो फसीले शहर से बाहर खुले मैदानों में निकल आए। उन्हें देखकर चंगेज खान अपने लश्कर को लेकर पीछे हटता चला गया। अहले शहर जूं जूं आगे बढ़ते गए, मंगोलों का टड्डी दिल लश्कर उन्हें चारों तरफ से घेरता चला गया। शहर से निकलने वाले लश्करियों को उस वक्त होश आया जब वो दुश्मन के नरगे में थे। अब हथियार डाले बगैर और कोई सूरत बाकी न थी। इस तरह ख्वारज़म शहर के लश्कर के हथियार डालने की वजह से ख्वारज़म अब मंगोलों के रहमो करम पर था। फिर मंगोल शहर में दाखिल हुए। शहर को पहले उन्होंने जी भर के लूटा। वो ऐसा तारीखी शहर था जो माला माल था। शहर को लूटने के बाद मंगोलों ने जवान और दस्तकारों को अपने लश्कर में भर्ती कर लिया। जवान लड़कियां मंगोल लश्करियों के हवाले कर दी और बच्चों को गुलाम बना लिया गया और बाकी लोग कत्ल कर दिए गए। ख्वारज़म के लश्कर ने वही गलती की थी जिसके मुतालिक निजामुद्दीन ने उन्हें सख्ती के साथ मना किया था। चुनाचे मंगोल जब ख्वारज़म शहर में दाखिल हुए तो निजामुद्दीन अपने लश्कर को लेकर सुल्तान की तरफ कूच कर गया। वो बड़ा मायूस, अफसरदा और दिल गिरफ्ता हो गया था। ख्वारज़म को फतह और उस पर कब्जा करने के बाद चंगेज खान मौसम गर्मा बसर करने के लिए नक्शब की तरफ चला गया। जब गर्मी की शिद्दत कम हुई तो उसने तिरमिज का रुख किया और अहले शहर को पैगाम भिजवाया कि अगर वो मुजाहिमत तर्क करके अताअत कर लें तो उनके लिए फायदेमंद होगा। लेकिन अहले शहर मुकाबले पर डट गए। 11 दिन तक मुहासरा जारी रहा और जंग होती रही। आखिर अहले शहर मगलूब हो गए। हस्बे कायदा वहाँ के जवान तबके को चंगेज खान ने अपने एक लश्कर में शामिल कर लिया और बाकी मांदा लोग कत्ल कर दिए गए। तिरमिज से फारिग होने के बाद चंगेज खान ने बल्ख का रुख किया। बल्ख उन दिनों बड़ा आबाद और दौलतमंद शहर शुमार किया जाता था, जो जुनूब में वाक़े पहाड़ों के दामन से 2 मील और दरियाए आमू से 6 मील के फासले पर था। इसके आसार अब भी मजार शरीफ के गांव के अतराफ में मौजूद हैं। सिकंदर आजम की फतूहात के बाद बल्ख नाम का एक शहर यूनानी बाख्तरी रियासत के सदर मकाम की हैसियत से सामने आया। 628 ईस्वी में चीनी बुद्ध भिक्षु हॉन्सांग यहाँ आया। उसके कौल के मुताबिक इस शहर में बुद्धों की तकरीबन 100 इबादत गाहें थी। अबू जैद बल्खी ने अपनी किताब मसालिकुल ममालिक में इस शहर को इस्लाम से पहले बुद्ध मत का मरकज बताया था। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के अहद खिलाफत 632 हिजरी बमुताबिक 653 ईस्वी में हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के अहद खिलाफत 32 हिजरी बमुताबिक 653 ईस्वी में अहनफ बिन कैस ने इस शहर का मुहासरा करके इसे ताराज किया, लेकिन शहर को अमान मिल गई और दस्त बुर्द से महफूज रहा। 43 हिजरी बमुताबिक 663 ईस्वी में कैस बिन हाशिम ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया और नौबहार जो बुद्धमत के मंदिरों का मजमुआ था उसको तबाह कर दिया। बर्मक को जो नौनिहार पर हुकूमत करता था, अपनी जागीर को बचाने के लिए अरबों की अताअत कबूल करना पड़ी। सिस्तान और तास हिलमंद के बादशाह नेजिक तरखान, जिसने बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया था, वो बाद में मुर्तद हो गया और उसने बल्ख को अरबों के कब्जे से निकाल लिया। 715 ईस्वी में इस शहर पर मुसलमानों का मुकम्मल कब्जा हो गया। सन 725 ईस्वी में असद बिन अब्दुल्ला वाली खुरासान ने अपने मुहाफिज फौजों और सूबाई हुकूमत को मजार से बल्ख मुंतकिल कर दिया और इस शहर की तामीर शुरू करवाई। सन 900 ईस्वी में बल्ख पर सामानियों का कब्जा हो गया। सामानियों के दौरे हुकूमत में इस शहर ने बहुत तरक्की की और बल्ख मावर नहर, तुर्किस्तान और हिंदुस्तान की बाहमी तिजारत का मरकज बन गया। उस दौर में ये शहर 2 हिस्सों में बना हुआ था। अंदरूनी शहर शहरिस्तान या मदनिया कहलाता था, दूसरा मज़ाफ़ात शहर कहलाता था। इसके गिर्द फसील थी, एक बड़ी दीवार भी थी जिसमें 7 दरवाजे थे। शहर की एक बड़ी मस्जिद शहरिस्तान में थी। बड़े बड़े बाजार सामान से भरे हुए थे। कुछ मर्रिखीन ये भी लिखते हैं कि ईरानी शहरों के मुकाबले में बल्ख की सड़कें ज्यादा चौड़ी थीं। इसकी मस्जिदें खूबसूरती में बेनजीर थीं। इसके घरों के सहन खुरासान के घरों के सहनों से ज्यादा कुशादा थे।
431 ہجری بمطابق سن 1040 میں بلخ پر چفری بے نے قبضہ کیا۔ یہ سلجوقیوں کا جد امجد تھا۔ اس کے بعد سلجوقوں کا اس شہر پر قبضہ رہا۔ 550 ہجری یعنی 1155 عیسوی میں غز ترکوں نے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ پھر بلخ کے گورنر امیر قماچ نے ایک نئی جگہ اور ہموار میدان میں شہر کو اثر نو تعمیر کرایا۔ 594 ہجری بمطابق 1198 عیسوی تک یہ شہر فراختائیوں کے ہاتھ میں رہا اور اس کے بعد غوریوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 603 ہجری بمطابق 1206 عیسوی میں علاؤدین خوارزم شاہ نے بلخ پر قبضہ جما لیا اور اب اسی شہر پر چنگیز خان حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ بہرحال ترمز کی فتح کے بعد چنگیز خان نے بلخ کا رخ کیا۔ جب شہر کے قریب پہنچا تو اہل شہر کو کہلا بھیجا کہ اگر وہ اطاعت قبول کریں تو انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ اہل بلخ کو باشندگان بخارا اور سمرقند کے حشر کا علم ہو چکا تھا، چنانچہ انہوں نے اطاعت قبول کی اور چنگیز خان نے انہیں معاف کر دیا۔ لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ سلطان کا بڑا بیٹا جلال الدین اسی قرب و جوار میں موجود ہے تو اس نے ارادہ بدل دیا، حکم دیا کہ شہر کو لوٹ کر اہل شہر کو قتل کر دیا جائے۔ اب چنگیز خان کی اگلی منزل مسلمانوں کا شہر طالقان تھا۔ یہاں حسب معمول اہل شہر کو اطاعت مان لینے کا مشورہ دیا گیا، لیکن چونکہ منگولوں کے کسی وعدے پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے باشندگان طالقان نے لڑ کر مرنے کو فریب اور دھوکے سے مارے جانے پر ترجیح دی۔ چنانچہ اہل طالقان نے ایسی سخت مزاحمت کی کہ چنگیز خان کی ایک نہ چلنے دی۔ آخر جب چنگیز خان کو طالقان فتح کرنے میں ناکامی ہوئی تو اس نے ادھر ادھر بکھرے ہوئے اپنے دوسرے لشکریوں کو بھی طلب کر لیا۔ چنانچہ یہ کمک پہنچ جانے سے چنگیز خان کے ہاتھ مضبوط ہو گئے اور اس طرح طالقان شہر بھی فتح ہوا اور چنگیز خان کا اس پر قبضہ ہو گیا۔ وہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ ویسا ہی خون آشام سلوک کیا گیا جو دوسرے شہروں میں ہوا تھا۔ دوسری طرف سمرقند سے نظام الدین اور عارض زوزنی نے سلطان کی طرف رخ کیا تھا، لیکن سلطان ایک جگہ ٹکنے والا نہیں تھا۔ چنگیز خان کو بھی سلطان کے ان ارادوں کا علم ہو چکا تھا، اس لیے کہ سمرقند کے محاصرے کے دوران چنگیز خان کو معلوم ہو گیا تھا کہ سلطان علاؤدین نے اپنے 4 لاکھ لشکر میں سے نصف لشکر کو سمرقند، اترار اور بخارا کے دفاع کے لیے تقسیم کر دیا تھا۔ لہٰذا اس نے فوراً بھانپ لیا تھا کہ سلطان لڑنے سے کترا رہا ہے اور غالباً اس کی کوشش یہ ہے کہ وہ دو بدو لڑائی کا کوئی موقع پیدا ہونے ہی نہ دے۔ اسی بنا پر چنگیز خان نے اپنے بہترین سالار صوبدائی کو لشکر دے کر یہ تاکید کی کہ وہ خراسان پر حملہ آور ہو کر خراسان کو فتح کرے اور ساتھ ہی ساتھ سلطان علاؤدین کا تعاقب کر کے اسے گرفتار کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری طرف سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کے اوسان ایسے خطا ہوئے کہ وہ منگولوں کے سائے سے بھی بدکتا تھا، تاہم اتنا ضرور کیا تھا کہ تمام صوبے داروں کو تاکیدی احکامات جاری کر دیے تھے کہ پوری تندہی سے منگولوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ اس نے مختلف حاکموں کو جو احکامات جاری کیے تھے، مورخین ان کے متعلق لکھتے ہیں۔ سلطان نے ابو حفص کو سیستانی سپاہ کی کمان دے کر قلعہ زنگی کے دفاع پر متعین کیا تھا۔ ترکستان کے کچھ علاقوں کی حفاظت کے لیے کرسام پہلوان نام کا ایک شخص نامزد کیا۔ غور کا سارا علاقہ ملک حسام الدین حسین کے حوالے کیا۔ امیر عمر نام کے ایک شخص کے حوالے بامیان کا دفاع رکھا گیا۔ شمس الدین دجائی کو ہرات کی طرف روانہ کیا۔ فیور کا قلعہ اصیل الدین نیشاپوری کی حفاظت میں دے دیا۔ اسی طرح نصرت کو کا قلعہ ملک شمس الدین اور کوہرنگ کا قلعہ الخان اور ابو محمد اور گرمستان کا قلعہ ابو سیستان کے قبیلے کے سردار شیرا کی تحویل میں دے دیا۔ اس طرح سلطان نے اپنی قلمرو کے ہر شہر اور ہر قلعے کو کسی نہ کسی سردار کے حوالے کر کے تاکید کر دی کہ اپنی ذمہ داری سے ہر ممکن طور پر عہدہ برا ہونے کی کوشش کریں۔ سلطان کے لشکر کا تعاقب کرنے کے لیے چنگیز خان نے اپنے لشکر کا جو حصہ مقرر کیا تھا وہ چنگیز خان کے احکامات کی بجاوری کے لیے سریاب کے مقام پر دریائے آمو کو عبور کر کے اپنی منزل کو روانہ ہوا۔ جب منگول سردار زاوا کے مقام پر جو ترشیر کے ضلع میں مشہور اور آباد ہے وہاں پہنچے تو ان کے پاس رسد کی سخت کمی ہو گئی۔ ہر چند انہوں نے کوشش کی کہ اہل شہر اپنی ضرورت سے زائد غلہ قیمتاً دے دیں، لیکن وہ اس پر آمادہ نہ ہوئے۔ مجبوراً منگولوں نے اپنے لشکر کو وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اہل شہر سمجھے کہ منگول ڈر گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے ڈھول پیٹنے شروع کر دیے اور آوازیں کسے، فحش گالیاں منگولوں کو دی۔ منگولوں کے چلتے قدم رک گئے اور انہوں نے واپس پلٹ کر شہر پر حملہ کر دیا۔ اہل شہر نے بھی مقابلے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، لیکن 3 دن کے بعد اہل شہر تھک ہار کر بیٹھ گئے۔ منگول لشکری شہر پر قابض ہو گئے، چنانچہ شہر لوٹ لیا گیا۔ تمام اہل شہر قتل کر دیے گئے۔
دوسری طرف سلطان علاؤدین خوارزم شاہ 2 لاکھ ٹڈی دل لشکروں کو ساتھ لیے ماون نہر سے بھاگ کر نیشاپور پہنچ گیا اور 2 مہینے تک وہاں پڑاؤ کیے رہا۔ جب اسے علم ہوا کہ چنگیز خان کا سالار صوبدائی اس کے تعاقب میں چلا آ رہا ہے تو وہاں سے چل دیا۔ جب منگول سردار وہاں پہنچا تو اس نے اہل شہر کو اظہار اطاعت کے لیے کہلا بھیجا۔ چونکہ اہل شہر کو معلوم ہو چکا تھا کہ سلطان منگولوں کے ڈر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگا پھرتا ہے اور ملک اور اہل ملک کے ننگ و ناموس سے زیادہ اسے اپنی جان عزیز ہے، اس لیے انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ اظہار اطاعت کر کے اپنی خیر منائے۔ جب اہل شہر کا وفد منگول لشکر کے سالاروں کے پاس اظہار اطاعت کے لیے حاضر ہوا تو انہیں چنگیز خان کی طرف سے ایک تحریر لکھ کر دی گئی۔ ہر چھوٹے بڑے کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ تمام دنیا خان اعظم چنگیز خان کی ملکیت ہے۔ جو شخص اس سے اظہار اطاعت کرے گا وہ خود اور اس کے تمام خویش و اقارب خان اعظم کی حفاظت میں سمجھے جائیں گے۔ بس اس کی اطاعت سے جو گریز کرے گا وہ اپنی ذات اور متعلقین کو مصیبت میں مبتلا کرے گا۔ یہاں سے فراغت حاصل کرنے کے بعد منگولوں کا وہ لشکر سلطان کی تلاش میں روانہ ہوا۔ لشکر کو منگولوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک مازندان کے راستے آگے بڑھا اور مازندان شہر کو فتح کرنے کے بعد اہل شہر کو قتل کر دیا، جبکہ لشکر کا دوسرا حصہ جام کے رخ پر آگے بڑھا۔ چونکہ اہل شہر نے اطاعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے اس شہر کو بزور شمشیر فتح کر کے اہل شہر کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ وہاں سے منگول سردار نے رادکان پر چڑھائی کی۔ چونکہ یہ شہر قدرتی مناظر کی وجہ سے حد درجہ جاذب نظر واقع ہوا تھا، اس لیے اہل شہر سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی گئی اور عام معافی دے دی گئی۔ اس سے اگلی منزل خبوشان اور پھر اسفرائن شہر تھے۔ دونوں شہروں کے تمام باشندے قتل کر دیے گئے۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ چونکہ سلطان کی والدہ ترکان خاتون اور سارا حرم سلطان کے ساتھ تھا، جن کی رفاقت بڑے لشکر کی نقل و حرکت میں مخل ہوتی تھی، لہذا سلطان کے علاوہ سرداران لشکر بھی دل گرفتہ اور پریشان رہتے تھے۔ اس لیے سلطان نے فیصلہ کیا کہ حرم کی تمام خواتین کو ماں ترکان خاتون قارون نام کے قلعے میں جو مازندان کے نواح میں واقع تھا بھیج دیا جائے۔ اتنی دیر تک چنگیز خان کا سالار صوبدائی سلطان کا تعاقب کرتا ہوا قریب آ رہا تھا۔ وہ دامغان پہنچا۔ اہل شہر نے دلیری مقابلہ کیا، دونوں طرف سے بہت سے بہادر مارے گئے۔ آخر شہر فتح ہو گیا۔ اس کے بعد سمسان شہر کو یہی صورتحال پیش آئی۔ یہ منگولوں کا معمول تھا کہ جو شہر مقابلے کے بعد فتح ہو جاتا اسے لوٹ لیتے، جوان لڑکیاں باہم تقسیم کر لی جاتی، جوان مرد لشکر میں شامل کر لیے جاتے اور باقی ماندہ قتل کر دیے جاتے۔ اس موقع پر چنگیز خان کے سالار صوبدائی نے دامغان شہر پر چڑھائی کی۔ دامغان بڑا اہم شہر تھا۔ اہل شہر نے مزاحمت بے سود خیال کر کے اظہار اطاعت کر لیا۔ چونکہ صوبدائی کو چنگیز خان کے تاکیدی احکامات موصول ہو رہے تھے کہ سلطان کو جلد از جلد گرفتار کر لیا جائے، اس لیے دامغان نے منگولوں کا وہ لشکر سلطان کی تلاش میں ہمدان کو روانہ کر دیا۔ وہاں کے حاکم نے اظہار اطاعت کر کے اہلیان شہر کو اس مرگ ناگہاں سے بچا لیا۔ چونکہ سلطان بہت آگے نکل گیا تھا، اس لیے منگولوں نے تعاقب کا خیال ترک کر دیا اور ہمدان میں ٹھہر گئے۔ اسی اسنا میں منگولوں کو خبر ہوئی کہ خوارزم شاہ کا ایک لشکر سلماس کے مقام پر بیگ تیگین اور کوچا باغ خان کی کمان میں جمع ہو رہا ہے تاکہ منگولوں پر حملہ آور ہوں۔ جب منگولوں کو اس اجتماع کا علم ہوا تو انہوں نے اچانک چھاپا مار کر انہیں تتر بتر کر دیا۔ اس کے بعد اس لشکر نے عراق کا رخ کیا، سارا علاقہ تھوڑا تھوڑا کر کے فتح کر لیا۔ بعد ازاں اردبیل پر لشکر کشی کی۔ چونکہ وہاں کے لوگوں نے مزاحمت کی تھی، اس لیے شہر فتح کرنے کے بعد جلا دیا گیا اور اہل شہر قتل کر دیے گئے۔ اب جاڑا شروع ہو گیا تھا، اس لیے منگولوں کے اس لشکر نے موغان شہر کا رخ کیا۔ اس سال اس قدر برف باری ہوئی کہ ہر طرف برف کے ڈھیر لگ گئے، آمد و رفت کے تمام راستے بند ہو گئے۔ اس حالت سے فائدہ اٹھا کر عراق میں جمال الدین نامی ایک شخص نے منگولوں کے خلاف بغاوت کر کے ان کے صوبیدار کو، جس کا نام علاء الدولہ تھا، کریت نام کے قلعے میں قید کر دیا۔ جب موسم بہار میں برف پگھل گئی اور آمد و رفت کے راستے کھل گئے تو منگولوں نے جمال الدین کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف جمال الدین کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، لہٰذا اس نے گڑ گڑا کر اظہار ندامت بھی کیا، لیکن منگولی ضابطہ اخلاق کی روح سے ایسی خطا معاف نہیں کی جا سکتی تھی۔ چنانچہ جمال الدین اور اس کے سب پیروکار موت کے گھاٹ اتار دیے گئے اور منگول لشکر وہاں سے تبریز کی طرف گیا۔ تبریز کی فتح کے بعد مراغہ اور نخوان پر حملہ آور ہوئے، جہاں کافی تعداد میں لوگ قتل کر دیے گئے۔ پھر بیلکان اور اران کی فتح کے بعد منگولوں کے اس لشکر نے وربند کے راستے شروان پر چڑھائی کی اور اسے فتح کر لیا۔
اسی دوران اس منگول لشکر کے سردار اور سالار صوبدائی کو خبر ملی کہ ان کا بڑا سالار توشی خان اس موقع پر قچاق کے علاقے میں موجود تھا، لہٰذا صوبدائی اپنے اس لشکر کو جسے لے کر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے تعاقب میں نکلا تھا، اب اسی لشکر کے ساتھ اس نے توشی خان سے جا ملنے کے لیے پیش قدمی شروع کی تھی۔ سلطان سے جا ملنے کے لیے نظام الدین اور عارض زوزنی بھی اپنے لشکر کے ساتھ پیش قدمی کر رہے تھے۔ راستے میں انہیں سلطان کے مخبروں سے ہی یہ خبر مل گئی کہ سلطان اپنے لشکر کے ساتھ ہمدان سے بھی بہت آگے نکل چکا ہے۔ یہ خبر سن کر نظام الدین جہاں تھا وہیں اس نے اپنے لشکر کو روک دیا۔ لشکری چونکہ تھکے ہارے تھے، لہٰذا نظام الدین کے اس فیصلے کو پسند کیا اور اپنے گھوڑوں سے اتر کر سستانے لگے۔ اس موقع پر نظام الدین ایک چٹان پر بیٹھ گیا۔ وہ اداس اور افسردہ تھا، آنکھوں کے اندر نمی چمکنے لگی تھی، ایسا لگتا تھا ابھی وہ ہچکیاں اور سسکیاں لے کر رو پڑے گا۔ اپنا ہاتھ اس نے اپنی پیشانی پر رکھا ہوا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھتے ہوئے عارض زوزنی تھوڑی دیر تک قریب کھڑا ہو کر غور سے اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ بھی اسی چٹان پر بیٹھ گیا۔ نظام الدین نے اپنا دایاں ہاتھ جو پیشانی پر رکھا ہوا تھا وہ ہاتھ عارض زوزنی نے پکڑ کر ہٹایا، پھر غور سے نظام الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، میں دیکھتا ہوں کہ تم معمول سے کچھ زیادہ اداس اور افسردہ ہو۔ اس موقع پر میں تمہاری آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی بھی دیکھ سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے، اس کے باوجود میرے بھائی میں تم سے گزارش کروں گا اپنے آپ کو سنبھالو، اگر ایسا نہ ہوا تو پھر۔ یہاں تک کہتے کہتے عارض زوزنی کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اپنی آستین سے نظام الدین نے اپنی بھیگی آنکھیں خشک کی۔ پھر عارض زوزنی کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا، میرے بھائی، کب تک ہم اپنی سرزمینوں میں آسمان سے زمین پر برستے عذاب ضمیر کی کالک دیکھتے رہیں گے؟ کب تک اندھیروں میں مسلمانوں کی جانوں کی شمعیں بجھتی رہیں گی؟ سلطان ہمیں بار بار مختلف شہروں میں چنگیز خان کی پیش قدمی کو سست کرنے کے لیے روانہ کر دیتا ہے، اور اس کام میں میرے بھائی کب تک ہم یہ دیکھتے رہیں کہ مسلمانوں پر نالہ شبگیر، تباہی کے آثار، موت کی ٹھنڈک، انگڑائیاں لیتے عذاب اور موت کے نہ ختم ہونے والے رقص کرتے بگولے نازل ہوتے رہیں؟ ذلت بھرے شکست کے داغ بے یار و مددگار مسلمانوں کو واہموں کے مسافروں کی طرح مجبور اور لاچار کر رہے ہیں۔ ہماری یہ سرزمینیں جو گندم، سونا، چاندی پیدا کرتی ہیں، کب تک انہیں خون میں نہلایا جاتا رہے گا؟ ہمارے شیشہ آسا شہر، سرخ رنگ گلیاں کب تک خون سے رنگین ہوتی رہیں گی؟ یہ سب کچھ سلطان علاء الدین کی خودسری اور ستم پری کی وجہ سے ہے۔ وہ منگولوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، پر کب تک ان کے آگے بھاگتا رہے گا؟ اور پھر اب تو ان سرزمینوں میں کئی درندے ہماری گھات میں ہیں۔ پہلے ایک چنگیز خان تھا، اب تو جگہ جگہ مسلمانوں کو شکستوں اور بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جگہ جگہ ان کی طاقت اور قوت کو کچلا جا رہا ہے۔ اب تو چنگیز خان کے سارے سالار بھی چنگیز خان بن کر ہماری بستیوں، ہمارے شہروں اور ہمارے قصبوں کے درپے ہو چکے ہیں۔ میں نے بخارا میں موت کے احساس میں غلطاں مسلمانوں کو دیکھا، میں نے سمرقند میں چشموں کی طرح ابل پڑنے والے غضابوں کو مسلمانوں پر نزول کرتے دیکھا، میں نے یہ بھی دیکھا کہ جس طرح لکڑی کے تختوں کو دیمک چاٹ جاتی ہے، اسی طرح قضا کی خونی دیمک ہمارے بھائیوں کی فروزاں طلب اور ان کی جوان جذبوں کی طغیانیوں اور ان کے سارے اسباب و وسائل کو ختم کرتی جا رہی ہے۔ تمہارے سامنے میں نے کئی بار سلطان کی منت کی کہ وہ لشکر کی کمانداری ہمارے حوالے کر دے۔ لاکھوں کا لشکر جو اپنے ساتھ لیے پھر رہا ہے، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ کہیں وہی لشکر سلطان کے خلاف بغاوت نہ کر دے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ آپ ایک جگہ بیٹھ جائیں، 2 لاکھ جو لشکر اس وقت آپ کے پاس ہے وہ ہمیں دے دیں، ہم نہ صرف آپ کی حفاظت کریں گے بلکہ چنگیز خان سے ٹکرائیں گے اور اس جیسے شیطان کی ساری سطوت، اس کی آندھیوں سی بے اما فتنہ گری، ان کے بغض و عذاب، اندھیاؤ اور ان کی عداوتوں کی لپیٹوں کا رخ ان کی اپنی سرزمینوں کی طرف کر دیں گے۔ پر ہائے حیف، سلطان میری کوئی بات سن کر اس پر عمل کرنا گناہ خیال کرتا ہے۔ قسم اللہ پاک کی، 2 لاکھ کا لشکر اگر سلطان ہمارے حوالے کر دیتا تو چنگیز خان تو کیا، ہم اسے کہتے اتنا لشکر اور لے آؤ اور اس کے سارے بدی کے لشکروں کو بپھری صداؤں کی تکبیروں، صدیوں میں کئی راتوں خونی رتوں کی یلغار میں ڈبو کے رکھ دیتے۔ اب بھی وقت ہے، سلطان اگر 2 لاکھ کا لشکر ہمیں دے دے، خود ایک طرف ہو جائے، ہمارے ساتھ جلال الدین کو کر دے، تو ہم اپنے اسی لشکر سے اگر چنگیز خان اور اس کے سالاروں اور لشکریوں کی حالت پتھروں کی طرح بے غبار اجڑے راستوں اور ویران ہتھیلیوں کے بے اثر دعاؤں، مرگ بدوش ساعتوں اور خون کے پیاسے سیاہ کانٹوں جیسی بنا کر نہ رکھ دیں، تو سلطان کو اجازت ہوگی کہ وہ ہماری گردنیں کاٹ کے رکھ دے۔ اتنا کہنے کے بعد ذرا دم لینے کے لیے نظام الدین رکا، پھر عارض زوزنی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ہم سمرقند سے سلطان کی طرف جانے کے لیے روانہ ہوئے تھے کہ ایک بار پھر سلطان سے گزارش کریں کہ اتنے بڑے لشکر کو لے کر ادھر ادھر چھپنے اور سرگردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ٹھونک کر چنگیز خان کے سامنے آئے، جس طرح اس نے ہمارے ایک لشکر کے بعد دوسرے لشکر کو شکست دی ہے، ایسی ہی کیفیت، ایسی ہی شکست، ایسی ہی ہزیمت سے ہم بھی اسے دوچار کرتے چلے جائیں گے۔
دوستو آج کے لیے اتنا ہی. اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے. نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا. اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان.